बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जासिर नवाज़ और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू स्टोरीज़। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजा जयपाल जब शिकस्त खाकर वापस आया तो उसने पंडितों से क्या कहा और उसने मुसलमान कैदी के साथ क्या सलूक किया। और वो मुसलमान कैदी से सिर्फ़ एक सवाल पूछ रहा था कि उन्होंने ये जंग किस तरह जीती। फिर इसके बाद क्या हुआ। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। मोहतरम नाजरीन, पंडितों के चले जाने के बाद राजा जयपाल ने अपने दोनों जर्नैलों से कहा, इन दोनों कैदियों को लाहौर ले चलो, हम कल रवाना होंगे। ये दोनों हमारे साथ जाएंगे। आप इनसे क्या मालूम करना चाहते हैं? एक जर्नैल ने कहा, हमारी शिकस्त की वजह साफ है। सुबक्तगीन को कबल अज़ वक्त पता चल गया था कि हम हमले के लिए आ रहे हैं। मुसलमानों ने घात लगाई और पहले ही हमले में हमारी फ़ौज का हौसला तोड़ दिया। सुबक्तगीन ने अपने दस्ते पहाड़ियों में घात लगाए बैठे थे। उसने शबखून और छापों की जंग लड़ी है। वो तैयार था और हमारे लिए इसकी शबखून गैर मुतवक्के थे। आप ये मालूम करें कि हमारी कोच की इत्तला गजनी तक किस तरह पहुंची। हमारी रियासत में सुबक्तगीन के जासूस मौजूद हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। राजा जयपाल बूढ़ा भी हो गया था। शिकस्त ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया था कि वो इसके सिवा कुछ और सुनने के लिए आमादा ही नहीं होता था कि इसकी शिकस्त का राज कुछ और है। अब निज़ाम औरेज़ी ने उसे ये कह दिया कि वो जान दे देगा, ये राज नहीं बताएगा। तो उसके दिमाग में यही गांठ पड़ गई कि ये राज मालूम करके रहेगा। लाहौर के सबसे बड़े मंदिर में पंडित कई हाथों वाली देवी के बुत के आगे लुबान और अगरबत्तियां जलाए कुछ पढ़ रहे थे। मंदिर को साफ किया गया था, अंदर और बाहर से सजाया भी गया था। मंदिर में आम लोगों का दाखिला बंद था। अंदर सिर्फ 20-25 नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की टोकरियां उठाए खड़ी थी। इनमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। वो मंदिर के दरवाजे के सामने 2 कतारों में खड़ी थी। वहाँ फौज के चंद एक अफसर भी घूम फिर रहे थे। बाहर से शोर उठा कि महाराज की सवारी आ रही है। राजा जयपाल लड़कियों की दोनों कतारों के करीब पहुँचा तो लड़कियों ने उसके रास्ते में फूल फेंकने शुरू कर दिए। राजा कतारों के दरमियान से गुजरा तो लड़कियों ने उस पर फूलों की पत्तियाँ फेंकी। वो फूलों को रौंदता फूलों की बारिश में गुजरता मंदिर में दाखिल हो गया। इस मंदिर में पंडित जंतर मंतर पढ़ रहे थे। एक पंडित ने उसके माथे पर तिलक लगाया, एक पंडित ने संग और दूसरा घंटी बजाने लगा। राजा जयपाल ने कई हाथों की देवी के बुत के पांव छूकर हाथ अपनी आंखों और अपने माथे से लगाया। फिर हाथ जोड़कर कसम खाई कि मैं शिकस्त का इंतकाम लूँगा, हिंदू मत को दूर दूर तक फैलाऊँगा। जिस खित्ते से इस्लाम उठा था उस खित्ते को देवी देवताओं के देश में शामिल करूँगा। अगर ऐसा ना कर सका तो वहीं अपनी जान दे दूँगा। वो खामोश हुआ तो पंडितों की बारी आई। उन्होंने अपनी ज़बान में बुत से बहुत कुछ कहा। घंटियाँ और संग बजते रहे। ऐन उस वक्त बड़ी ज़ोरदार की गरज सुनाई दी। बाहर सूरज की रोशनी मांदित पड़ गई। गरज एक बार फिर सुनाई दी। पंडितों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े राजा जयपाल ने उन्हें देखा। गरज सुनी तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। पंडित और ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बुत के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बाहर धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई। मंदिर के अंदर भी नीम तारीकी छा गई। इसके साथ ही बाहर चीखें सुनाई देने लगी। महाराज बड़े पंडित ने राजा जयपाल के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर घबराहट के लहजे में कहा, देवता सख्त नाराज़ हैं। गजनी के मैदान जंग में बुतों की जो तौहीन हुई है उसे देवता बख्शेंगे नहीं। आसमान से इतनी ज़ोर का धमाका हुआ कि मंदिर लरज़ गया, बुत डोल गया। पर नीचे महाराज राजा जयपाल ने कांपती हुई आवाज़ में चिल्ला कर कहा, देवता क्या मांगते हैं? कितनी कुर्बानी मांगते हैं? कितने इंसानों की जान मांगते हैं? मैं उतने ही इंसानों की कुर्बानी दूंगा। उस वक्त राजा जयपाल पंडितों और बुतों पर आसमान की कड़क और चीखों पुकार का खौफ तारी था। मंदिर से कुछ दूर मुसलमान किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस तूफ़ानी बारिश और बिजली की कड़क और घटाओं की गरज में उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अल्लाह ने करम कर दिया है, अल्लाह ने करम कर दिया है। अब फसल उठेगी, ढोल बजाओ, नाचो, नफल पढ़ेंगे।
اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا کرم تھا، اس بتوں کے پجاری اپنے بھگوان کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مسلمان مسجدوں میں شکرانے کے نفل پڑھنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بارش جو آج برسنے لگی تھی، 1 ماہ پہلے برسنی چاہیے تھی۔ اس تاخیر سے خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مگر مسجد اور مندر میں یہ فرق تھا کہ مسجد کا کرم مندر کا قہر تھا۔ مسلمان کسانوں کے بچے بھی باہر نکل آئے اور ناچتے کودتے پھر رہے تھے، مگر مندر میں کئی ہاتھوں والی دیوی کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ پنڈت اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑے بخشش مانگ رہے تھے۔ باہر جن لڑکوں نے راجہ جے پال کے راستے میں پھول نچھاور کیے تھے، وہ باد و باران کے طوفان سے گھبرا کر اندر آ گئے۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجہ جے پال سے کہا، 1 کنواری کی قربانی۔ صرف 1؟ جی مہاراج، پنڈت نے جواب دیا، صرف 1 کنواری لڑکی ہو۔ کسی مسلمان کی کنواری بیٹی کو پکڑ لاؤ اور میرے سامنے اسے قربان کرو، راجہ نے حکم دیا۔ نہیں مہاراج، پنڈت نے کہا، بھگوان کسی مریض کی قربانی قبول نہیں کرتے، لڑکی ہندو ہونی چاہیے۔ راجہ جے پال نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے راستے میں پھول بچھائے تھے۔ انہیں کنواریاں کہا جاتا تھا۔ ان میں سے 1 کو اپنے پاس رکھ لو، راجہ جے پال نے کہا۔ یہ سب کنواری ہیں۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بعض کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر سب نے پنڈتوں کی طرف دیکھا۔ پنڈت جھیپ گئے۔ یہ لڑکیاں آج پہلی بار مندر میں نہیں آئی تھیں، یہ آتی ہی رہتی تھیں۔ اکیلی اکیلی بھی آتی تھی، 2-2 4-4 بھی آتی تھیں۔ ان کے جاننے والے ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ مندر کی کنواریاں تھیں، لوگوں کی نگاہوں میں پاک اور قابل تعظیم تھی۔ لیکن پنڈتوں اور لڑکیوں کی نگاہیں کچھ اور کہتی تھیں۔ پنڈت لڑکیوں کی نگاہوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ راجہ جے پال نے ایک لڑکی کو جو سب سے زیادہ حسین اور نوجوان تھی بازو سے پکڑا اور پنڈت سے کہا، اس کی قربانی دے دو۔ میں آپ کے قدموں میں جان دینے کو تیار ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ دوں گی، لیکن مہاراج میں کنواری نہیں ہوں۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم مندر میں کیوں آئی ہو؟ راجہ نے پوچھا۔ میں کسی کی بیوی نہیں، لڑکی نے کہا، میں مندر کی داسی ہوں۔ پنڈت جی مہاراج، مجھے قربانی کے لیے خاص رنگ، عمر اور شکل صورت کی کنواری کی ضرورت ہے۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کی بات پوری نہ ہونے دی اور بولا، ان میں سے کوئی بھی لڑکی قربانی کی قابل نہیں، ہم خود تلاش کر لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم لڑکی کو پورے چاند کی رات سے لے کر اگلے پورے چاند کی رات تک اپنے پاس رکھیں گے، اسے خاص قسم کی غذائیں دیں گے، اسے خاص قسم کے پانی سے غسل دیں گے۔ وہ اپنی زبان سے بولیں گی کہ مجھے قربان کر دو، وہ آپ کو دعا دے گی۔ اسے اس مندر میں نہیں، کسی خاص علاقے میں جا کر قربان کیا جائے گا۔ یہ کام جلدی ہونا چاہیے، راجہ جے پال نے کہا۔ آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو دیوتاؤں کا قہر اسی سے رک گیا ہے، بڑے پنڈت نے کہا۔ آپ سن نہیں رہے؟ آسمان کی گرج دھیمی ہو گئی ہے، طوفان کا زور تھم گیا ہے۔ مہاراج، راجہ جے پال مندر سے نکل گیا۔ لڑکیوں کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ انہی میں سے کسی کو قربان کر دیا جائے گا۔ آج تم سب سمجھ گئی ہو کہ ہم نے تمہیں کنوارا کیوں نہیں رہنے دیا، بڑے پنڈت نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ آج تم میں سے ایک لڑکی کی گردن کٹ جاتی یا اسے زندہ جلا دیا جاتا، پھر باری باری سب کو قربان کر دیا جاتا۔ پنڈت کے لہجے میں سنجیدگی اور متانت تھی، جیسے وہ کوئی مذہبی بات کر رہا ہو۔ تم اپنے جسم کی قربانی دے چکی ہو۔ راجہ جے پال کی سواری برستی بارش میں چلی گئی، اس کے فوجی افسر اور محافظ بھی چلے گئے۔ مندر میں لڑکیاں اور پنڈت رہ گئے۔ پنڈتوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ پچھلے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ چلی گئی تو پنڈت بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ جس وقت تو راجہ جے پال مندر میں پہنچا تھا، اس وقت غزنی کے 2 نو قیدی نظام اوریزی اور اس کا ساتھی قاسم بلخی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے راج محل میں لائے گئے۔ انہیں لانے کا حکم راجہ جے پال نے دیا تھا۔ دونوں کو راجہ کے انتظار میں تنگ سے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ راجہ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ انہیں قید خانے کے گھٹیا کھانے کی بجائے راج محل کا اچھا کھانا دیا جائے۔ راجہ انہیں خوش کر کے ان سے وہ جنگی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے اس سے چھپا لیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی راز نہیں تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اتنی عیاشی کرائے گا کہ ان کے دماغ معوف ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے راز کی بات نہ بتائی تو انہیں بہت بڑی اذیتیں دوں گا۔ دونوں کے لیے کھانا لایا گیا
تو انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے پکایا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ راج محل کے باورچی خانے کا پکا ہوا ہے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں کسی مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا دیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، اور کھانا کوئی مسلمان لائے۔ چونک کے راجہ نے حکم دیا تھا کہ ان دونوں قیدیوں کی خاطر تواضع کی جائے، اس لیے ہندو باورچی کے ہاتھ کا کھانا واپس کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مسلمان ملازم کھانا اٹھائے ہوئے آیا۔ قیدیوں نے یقین کر لیا کہ یہ ملازم واقعی مسلمان ہے۔ وہ جب کھانا کھانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ کمرے سے نکل گئے۔ قیدی زنجیروں میں تھے، اس لیے ان کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مسلمان ملازم ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھا کہ سپاہی باہر چلے گئے ہیں تو وہ فارسی زبان میں بولا، خوش نہ ہونا کہ تمہاری خاطر مدارت کی جا رہی ہے۔ یہ سلوک صرف اس مسلمان قیدی سے کیا جاتا ہے جس کے متعلق شک ہو کہ اس کے پاس کوئی قیمتی راز ہے۔ دونوں قیدیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ دھیان کھانے میں رکھو، ملازم نے کہا، بات سرگوشیوں میں کرنا، انہیں شک ہو جائے گا۔ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے تو انہیں نہ بتانا، لیکن انہیں دھوکوں میں رکھنا، ورنہ یہ تمہیں ایسے جہنم میں پھینک دیں گے جہاں ہر روز مرو گے اور ہر رات جیو گے۔ انہیں ایسا دھوکہ دیتے رہو کہ تمہاری زنجیریں کھول دے، میں تمہیں فرار کراؤں گا، کسی لالچ میں نہ آنا۔ اس وقت بارش، بجلی کی کڑک اور تیز جھکڑ کی چیخوں کی وجہ سے ان کی باتیں کوئی اور نہیں سن سکتا تھا، لیکن بارش کا زور ٹوٹتے ہی راجہ جے پال آ گیا۔ اسے بتایا گیا کہ غزنی کے دونوں قیدی آ گئے ہیں۔ راجہ نے انہیں اندر بلا لیا۔ میں تم سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں، راجہ نے کہا۔ ہم ہارنے کے عادی نہیں، نظام اوریسی نے کہا۔ خدا کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے، اور آپ ہم پر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اور آپ کی قوم مسلمان کو دھوکہ دینے اور انہیں وعدہ توڑنے کو نیکی سمجھتی ہے۔ اگر ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے آپ کو راز کی باتیں بتا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قید کی اذیت سے بچنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ قیدی کی حیثیت سے ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے، تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کے رکھوں؟ جو کچھ بھی بنا کر رکھیں، ہم قیدی رہ کر آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے۔ قاسم برقی نے کہا، آپ ہمارے عمرہ اور ان کے محافظ دستوں کو قید میں مار چکے ہیں۔ آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ ہم سے اپنے کام کی بات پوچھ کر ہمارا بھی وہی حشر کریں گے جو آپ ہمارے عمرہ اور ان کے محافظوں کا کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ لشکر لے کر جائیں، آپ کا انجام وہی ہوگا جو ہو چکا ہے۔ صرف ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ بہت تھوڑی فوج سے ہماری فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ میں تمہاری زنجیریں کھلوا دوں گا، راجہ جے پال نے کہا، اور تمہیں قید خانے میں نہیں رکھوں گا، اور جب ہم آپ کو راز کی بات بتا دیں گے تو آپ ہمیں رہا کر دیں گے؟ نظام اوریسی نے پوچھا۔ آپ ہمیں غزنی تک جانے کے لیے سواری دیں گے؟ جو مانگو گے دوں گا، ہم چند دن سوچیں گے اور آپ کا رویہ دیکھیں گے، نظام اوریسی نے کہا۔ قید خانے کی سوا ہمیں آپ جہاں جی چاہے رکھیں، ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھائیں گے۔ آج بھی ہمارے کہنے پر ایک مسلمان ملازم کھانا لایا تھا۔ شکست کے مارے ہوئے راجہ جے پال نے ان کی شرط قبول کر لی اور ان کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھلوا دی، اور حکم دیا کہ انہیں وہی مسلمان ملازم دے دیا جائے جس نے انہیں آج کھانا کھلایا تھا۔ انہیں الگ الگ 2 کمروں میں بھیج دیا گیا جہاں ان کے لیے ہر قسم کی آسائش اور سہولت مہیا کی گئی، لیکن دونوں قیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے کمرے کے ارد گرد پہرے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں راجہ جے پال کی تمام تر ریاست کے مندروں میں لوگوں کو ایک بار پھر بتا دیا گیا کہ مسلمان فوج حملہ کرنے آ رہی ہے، اور یہ فوج کوئی مندر سلامت اور کوئی پنڈت زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مختصر یہ کہ ہندوؤں کو مسلمان فوج کی بربریت اور وحشی پن سے خوب ڈرایا گیا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے مندروں، اپنے ریشیوں پنڈتوں، اپنی جوان بیٹیوں کی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائیں۔ مندروں میں یہی کچھ بتایا جانے لگا۔ ہندوؤں نے پہلوں کی طرح اپنے پیٹ باندھ لیے اور آمدنی کا بیشتر حصہ اپنے مہاراجہ کے خزانے میں جمع کرانے لگے۔ لاہور کے بڑے مندر سے یہ اعلان ہوا کہ مندر میں آنے والے لوگ اپنی کنواریوں لڑکیوں کو بھی مندر میں لایا کریں،
اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کنواری چونکہ گنہگار نہیں ہوتی، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس لیے دیوتا اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہندوؤں کو پنڈتوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا مہاراجہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، اور جو ہی جنگ کی ضرورت کے لیے پیسہ جمع ہو گیا، مہاراجہ مسلمانوں کے ملک غزنی وغیرہ پر حملہ کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کو حملے کی مہلت نہیں نہ ملے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیاریوں کے ساتھ عبادت اور دعا کی بہت ضرورت ہے۔